अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबका। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। आज सूरत बकरा की आयत नंबर 275 से लेकर 283 तक है। यानी 275 से 283 तक, यानी ये मेरे ख्याल 9 आयतें बन रही हैं। ये 9 आयात जो हैं, आयात और भी हैं इस सिलसिले में, लेकिन ये जो 9 आयात हैं ये इकट्ठी हैं सूरत बकरा में। ये सूद के मुतल्लिक़ हैं। आयत नंबर 274 से 275 से 283 तक ये जो आयात हैं ये सूद के मुतल्लिक़ अल्लाह ताला ने बताई हैं। आयतें कुरान पाक में मुख्तलिफ़ सूरतों में और भी हैं, लेकिन ये 9 आयात जो हैं ये इकट्ठी हैं। इसमें अल्लाह ताला ने वजाहत से खोल कर एक एक लफ्ज़ को बयान कर दिया है कि ये जो सूद का जो कारोबार है या जो लेन देन है उसके मुतल्लिक़ जो अहकामात हैं वो अल्लाह ताला ने इन 9 आयात में बयान कर दिए हैं इकट्ठे। ये इकट्ठी 9 आयात हैं। वैसे और भी हैं मुख्तलिफ़ सूरतों में, कोई एक एक दो दो आयात हैं, लेकिन ये 9 आयात सूरत बकरा में इकट्ठी हैं। तो ये एक मैं आपको और आपके इल्म में इजाफ़े के लिए बता दूं कि शायद आपको ये तो पता हो कि कुरान पाक की सबसे छोटी आयत कौन सी है, लेकिन सबसे जो कुरान पाक में सबसे बड़ी आयत है कुरान पाक में वो सूरत बकरा की है। और ये जो आयत है ये कुरान पाक की सबसे तवील तरीन आयत है जो कि सूरत बकरा में है। आपको समझ आ गई कि कुरान पाक की सबसे छोटी आयत का तो आपको पता होगा कि सबसे छोटी आयत कौन सी है, लेकिन कुरान पाक की सबसे बड़ी आयत कौन सी है। जैसे सबसे बड़ी सूरत बकरा है, कुरान पाक के सबसे बड़ी सूरत बकरा है, और सबसे बड़ी आयत जो है सूरत बकरा की बड़ी सूरत में वो 282 नंबर आयत है। आयत नंबर सूरत बकरा आयत नंबर 282 ये कुरान पाक की तवील तरीन आयत है। तवील तरीन आयतें और भी हैं ये, लेकिन सबसे बड़ी आयत ये है। तो चलें, ये सूद के मुतल्लिक़ आयतें हैं तो शुरू करते हैं। क्योंकि ये आयतें मैंने जैसे आपको पहले भी बताती हूँ कि वीडियो जो है वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि थोड़े वक्त में आपको मसलन इसकी तशरीह जो मेरा दिल होता है तफसीर ज़्यादा आपके सामने बयान करूँ। तो बाज़ औक़ात मैं अरबी यानी मेरा शौक़ भी है पढ़ने का, पढ़ती हूँ, लेकिन मेरा दिल होता है कि इसका यानी आयतें बड़ी तवील हैं और फिर इसमें टाइम होता है, तो इसलिए मैं इनका तर्जमा जो है वही आपको सुनाती हूँ और तफसीर भी। जैसे कि आयत नंबर 275 है, अल्लाह ज़ीना याकुलून, मसलन इसका तर्जमा है 275 नंबर आयत का। आप गौर से सुनिएगा। ये जो हमारे यहाँ सूद का काम है, इस वजह से किसी मुल्क का दिवालिया भी इसी वजह से निकलता है। या मेरी बात याद रखें कि किसी मुल्क का दिवालिया भी इसीलिए होता है जब हम कुरान पाक से हट कर कोई काम करते हैं। तो आप यकीन करें कि जब आप हट कर कोई काम करेंगे तो वो तबाही और बर्बादी आपका मुकद्दर बन जाएगी। आयत नंबर 275 का तर्जमा है, जो लोग सूद खाते हैं वो क़यामत के दिन इसी तरह खड़े होंगे जैसे किसी को शैतान ने लपेट कर खपती बना दिया हो। इनकी ये हालत इसलिए होगी कि वह दुनिया में कहा करते थे कि कारोबार भी तो सूद के मिसल है। अगर कारोबार जायज़ है तो सूद भी जायज़ है, लेकिन इनका ये कहना सही नहीं, इसलिए कि कारोबार तो अल्लाह ने जायज़ किया है और सूद को हराम कर दिया है। लिहाजा भी इस सिलसिले में अक्ल से फ़ैसला नहीं हो सकता। तो अब जिसके पास इसके रब की तरफ से नसीहत पहुंच गई हो
وہ باز آ گیا تو جو اس نے پہلے کر لیا ہے وہ اس کا ہے۔ اے لوگو، سود کا حکم اللہ کی طرف سے ہے، لیکن جس نے حرام ہونے کے بعد پھر سود لینا شروع کر دیا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ ان مسائل کو کھول کر بیان فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ بھی تھا کہ مستحق جو ہیں ان پر خرچ ہو، ان کی ضرورتوں کو پورا کرے، ان پر احسان کرے، لیکن جتائے نہیں۔ جو پچھلی میری ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خرچ یعنی کہ خرچ کے بارے میں تھیں وہ ساری آیتیں جو تھیں، خرچ کے بارے میں تھی 14 آیات جو تھیں، وہ تقریباً 29 منٹ یا 30 منٹ کی ہے۔ اس میں خرچ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آسانی سے خرچ کیسے کیا جائے اس کے متعلق اللہ نے بتایا تھا کھول کے۔ تو اسی طرح یہ جو 9 آیات ہیں اس میں ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سود کے متعلق کیا احکامات ہیں۔ سود جو ہے لین دین میں دوسرے پر رحم کرنے کی بجائے ظلم ہوتا ہے۔ غریب ضرورت مند کی مجبوری سے بے جا فائدہ اٹھانا، اس کو سود اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند کیا، یعنی آپ الفاظ چیک کر لیں کہ سخت ناپسند کیا ہے۔ تو اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سود کو یعنی کہ حرام قرار دیا۔ تو پھر اللہ زینہ یاکلو لی رب و، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن لا یقوم الا کما یقوم اللہ زی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے جیسے ان کو شیطان نے خپتی بنا دیا گیا۔ اب آپ کہتے ہوں گے کہ خپتی کیا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ مثلا جن چمڑے ہوں کسی مرد کو، یا زیادہ تر عورتوں کو جن چمڑے ہوں تو ان کی حالت کیسی ہو جاتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہے نا، مثلا خپتی جو ہے اسے کہتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا کہ جن جس عورت کو یا مرد کو چمبڑتے ہوں اور وہ زار ہوں تو اس بندے کی حالت کیسی ہوتی ہے۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قیامت والے دن ایسے انسان کھڑا ہوگا جیسے کہ خپتی ہے، اس کو خپتی کہتے ہیں، اس کی اس حالت کو خپتی کہتے ہیں۔ جیسے جنات جو ہیں انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں نا، تو جنات کے یعنی جو تکلیف پہنچانا جیسے اسے سیب ہو جاتا ہے نا، تو اس حالت میں اس کو خپتی کہتے ہیں، اس حالت کو خپتی کہتے ہیں۔ جیسے انسان جو ہے کاہلی کا، سستی کا جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے اور ایسے یعنی کہ پھرتا بے سود ہو کے پھرتا چلتا پھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ انعام میں کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ ہم اللہ کے علاوہ ایسی ہستی کو پکاریں جو ہمیں نفع نہ پہنچا سکے اور نہ نقصان، اور کیا ہم اللہ کی ہدایت دینے کے بعد پھر الٹے پاؤں گمراہی کی طرف لوٹ جائیں؟ پھر تو ہماری مثال ایسی ہی ہوگی ایسے جیسے وہ شخص جس کو جنات نے راستہ بلا کر حیران کر دیا، کسی تکلیف میں یا مرض میں مبتلا کر دیا، یا کچھ بلا دیتا ہے شیطان جو ہے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والے، سود دینے والے، سود کی تحریر لکھنے والے، یہ آپ ذرا بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والے نمبر 1، سود دینے والے نمبر 2، سود کی تحریر لکھنے والے، اور سود لین دین کے گواہوں پر لعنت ہے۔ آپ نے فرمایا گناہ میں سب شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، گناہ میں سب شامل ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سود جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا ہے، حرام۔ جو اس سے اگلی آیت ہے وہ اس کی اور یعنی کہ اس کو اور نکھار کر پیش کر رہی ہے، آیت نمبر 200 جو ہے 77۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹا رہا ہے اور صدقات کو بڑھا رہا ہے، لہٰذا اب بھی جو شخص سود کا لین دین کرے تو سوائے ناشکری گنہگار کے اور کون ہو سکتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے گنہگار کو پسند نہیں کرتا، اور جس کو اللہ پسند نہیں کرتا اس کے لیے رسوائی اور عذاب کے اور کیا ہے۔
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے نیک عمل کیے، خصوصاً نماز کی پابندی کی، زکوٰۃ ادا کی، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ تو ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، قیامت کے دن نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ جو سود مثلا اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سود اللہ مٹا رہا ہے اور صدقات کو بڑھا رہا ہے۔ اب آپ کو وضاحت سے سمجھ آ گئی ہونی کہ جو صدقہ کرتے ہیں اس کا کیا حساب ہے، اور جو سود کا لین دین کرتے ہیں وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ بغیر سود کے لوگوں کو قرض دے کر ان پر احسان کرنا چاہیے۔ سود پر قرض دے کر ان کا تو خون چوسنے کے برابر ہے۔ ایمان لا کر نیک عمل کرنے چاہیے، نماز کی پابندی کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تو اللہ کے ہاں بہت زیادہ اجر ہوگا۔ اس طرح آیت نمبر 278، 278، 79 اور 80 اور 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اگر تم مومن ہو تو سود میں سے کچھ باقی رہ گیا تو اسے چھوڑ دو۔ یعنی یہ جو پچھلی آیتیں 3-4 آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں، یہ جو 4 آیتیں ہیں، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اور نکھارا ہے اس بات کو۔ اللہ کہتے ہیں اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اگر تم مومن ہو تو سود میں سے جو کچھ باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو، اور اگر تم ایسا نہ کرو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو۔ اگر تم سود لیتے ہو توبہ کر لو، تو پھر تم اپنا رأس المال جو ہے، مثلا جو تمہارا اصلی مال ہے وہ تم لو اور تم باقی مال معاف کر دو، نہ تم اس پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم ہوگا، دونوں میں سے کسی کا بھی نقصان نہیں ہوگا۔ اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو اسے فراغی حاصل ہونے تک مہلت دو، اور اگر قرض کی رقم بطور صدقہ ہی رہنے دو تو یہ تمہارے لیے اور بھی اچھا ہے، بشرطیہ تم اسے باعث اجر و ثواب سمجھو۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن تم سب اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان میں سے کسی پر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ یعنی ان 4 آیتوں میں اللہ نے اس بات کو کتنا نکھار کر پیش کیا ہے۔ یہ جو اوپر والی آیتیں ہیں، سود کو حرام قرار دیا ہے، اور آئندہ سود لینے دینے کے بارے میں جو ہے وہ اللہ کہتا ہے کہ لینے والا، دینے والا، لکھنے والا سب بھی اس میں برابر کے شریک ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، پہلے جو کچھ ہو گیا ہے سو ہو گیا ہے، اس کی معافی طلب کرنی چاہیے، اور آئندہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے، یا یعنی کہ وہ اس کے دل سے اس کے احکامات کو بجا نہیں لاتا، یا خندہ پیشانی کا مظاہرہ نہیں کرتا، تو اس کے لیے سوائے میں وہ لفظ بھی میرے منہ میں سے آسانی سے نہیں نکل رہا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی سزا رکھی ہے اس بندے کے لیے جو کہ سود کا لین دین اور کاروبار کرتا ہے۔ اس کے بارے میں ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر تم سود دیتے ہو تو وہ مثلا وہ جو کوئی قرض دار ہے اس کو اور مہلت دے دو، اور اگر وہ تمہارا قرضہ واپس یعنی کہ وہ اس حالت میں نہیں ہے تو تم اگر اسے معاف کر دیتے ہو اللہ کی خاطر تو وہ تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو یہ جو تم سود اس سے پہلے لے کے کھا رہے ہو اور تم کہتے ہو کہ میری رقم ویسی کی ویسی رہے، اور اوپر سے جو تم کھائی جا رہے ہو یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ یہ آگ ہے، آگ، یہ آگ ہے جو تم کھا رہے ہو۔ یہ جو صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، مالدار کا قرضہ کی ادائیگی میں دیر لگانا ظلم ہے۔ جو مالدار ہوتا ہے اگر اس نے قرضہ لیا ہے تو وہ بھی ٹائم پر قرضہ واپس کرے، ٹائم پر لین دین کرے، اور ٹائم پر ہی جو وعدہ کیا گیا ہے اسے پورا کرے۔ جو شخص لوگوں سے قرضہ لے اور اس کی نیت اس کو ادا کرنے کی ہو تو اللہ اور اس کی طرف سے ادا کر دے، اور جو شخص لوگوں سے قرضہ لے اور اس کی نیت اس کو تلف کرنے کی ہو تو اللہ اسے تلف کر دے گا۔ ٹھیک ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے۔
اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح جو ہے وہ زندگی گزارنے کا جو ہے نا وہ طریقہ بتائے اور ہم اس پر مثلا صحیح اس پر عمل کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں مختلف حدیثیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ قیامت کے دن سختیوں سے اسے نجات مل جائے تو اسے چاہیے کہ تنگ دست کو مہلت دے یا بالکل معاف کر دے۔ یعنی وہی بات کہ جب آپ کسی کے لیے آسانی کرتے ہیں تو ظاہر ہے اللہ بھی آپ کے لیے آسانی کرے گا۔ ایک تاجر لوگوں سے لین دین کا معاملہ کرتا تھا، تو جب وہ کسی تنگ دست کو دیکھتا تو اپنے غلام سے کہتا ہے اس کو معاف کر دو، اللہ بھی ہمیں معاف کر دے گا۔ تو جب وہ مرا تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ یعنی ہماری نیت پر ڈیپینڈ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک شخص کی وفات ہوئی تو اس سے پوچھا گیا کہ تو کیا کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا میں لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا تو خوشحال کو مہلت دیتا تھا، اور تنگ دست پر یعنی کہ اس کو کہتا تھا اچھا چلو دے دینا، اچھا چلو دے دینا، آسان الفاظ میں۔ تو اسی بات پر اللہ نے اس کو بخش دیا۔ وہ تو بخشش کے بہانے چاہتا ہے، تو اسی بات پر اس کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ دیکھیں سورۃ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اس میں سے کسی شخص پر بھی مثلا ظلم نہیں ہوگا۔ تو اگر جب کسی کو قرضہ دیتے ہیں تو بغیر سود کے قرضہ دیں، ہرگز سود نہ لیں، یہ ایمان کے منافی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر قرض دار تنگ دست ہے تو اسے فراغی حاصل ہونے تک قرضہ کی ادائیگی میں مہلت دیا کریں، یہ بہتر ہے کہ قرضہ ہی معاف کر دیں۔ تو پھر اگر آپ قرضہ معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے آپ ڈرتے ہوئے قرضہ معاف کر دیتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن نہ ہی آپ کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی غمگین ہوگا۔ اب یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 282، یہ جس کی میں نے آپ کو یعنی کہ ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، جب تم مقررہ میعاد کے لیے قرضے کا معاملہ کیا کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ وہ لکھنے والے کو چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لکھے، کسی کی حق تلفی نہ کرے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے لکھنا سکھایا ہے اسی طرح لکھنے سے انکار نہ کرے بلکہ اسی طرح لکھ دے۔ دستاویز کا مضمون وہ شخص لکھوائے جس پر قرض کی ادائیگی واجب ہو۔ اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے اور قرض کی رقم لکھوانے میں ذرا سے بھی کمی نہ کرے۔ اگر قرض لینے والا بیوقوف ہو یا کمزور ہو یا کسی اور وجہ سے لکھوا نہ سکتا ہو تو اس کے ولی کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے۔ دستاویز پر ان گواہوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو ہم عقیدہ مردوں میں سے 2 مرد گواہ کر لیا کرو، اور اگر 2 مرد میسر نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ کر لیا کرو۔ 2 عورتوں کی گواہی سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ایک گواہی کے لیے آنے سے انکار کر دے تو مثلا ان 2 عورتوں کی گواہی سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے گی۔ گواہوں کی گواہی مثلا گواہوں کو جب گواہی کے لیے بلایا جائے تو گواہی کے لیے آئیں، انکار نہ کریں۔ اور اے ایمان والو، اگر قرض کا معاملہ ایک مقررہ مدت کے لیے ہو تو پھر رقم کم ہو یا زیادہ اسے لکھنے میں کاہلی نہ کیا کرو۔ لکھ لینا انصاف کے زیادہ قریب ہے اور شہادت کے لیے زیادہ صحیح ہے، اور اس میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ بعد میں تمہیں کسی قسم کا شک نہ ہو۔ اور اے ایمان والو، اس تجارت کے نہ لکھنے میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں جو تجارت تمہارے درمیان دست بدست ہوتی رہتی ہے، البتہ جب تم خرید و فروخت کا معاملہ قرض پر کیا کرو تو اگرچہ لکھنا تم پر فرض نہیں تاہم گواہ بھی کر لیا کرو، اور کاتب اور گواہ فریقین میں سے کسی ایک کو نقصان نہ پہنچائے۔ اور اے ایمان والو، اگر تم ایسا کرو تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہیں حکمت کی باتیں سکھا رہا ہے، اور یہ خوب سمجھ لو کہ اللہ سے حکمت کی کوئی بات پوشیدہ نہیں، کیونکہ وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ ترجمہ ہے اتنا لمبا آیت نمبر 282 کا۔ اس میں یعنی کہ جو گزشتہ آیت ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں ضابطوں کا ذکر کیا ہے کہ قرض دار جو ہے وہ اگر تنگ دست ہے اس کو مہلت دیں یا اس کو معاف کر دیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے سے لین دین کرتے ہو، قرض لیتے دیتے ہو تو اس کو کیا کرو؟ لکھ لو،
اور جو لکھنے والا ہے وہ بھی انصاف کے ساتھ لکھے، وہ بھی صحیح لکھے، وہ بھی جیسے اس کو لکھوایا جا رہا ہے اس میں کمی بیشی نہ کرے ذرا برابر بھی۔ تو 2 مردوں کی گواہی اس میں شامل کر لے، اور اگر 2 مرد نہیں ہیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی کر لیں۔ 2 عورتیں اس لیے گواہی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورتوں میں بھولنے کی عادت ہے، بھول جانے کی عادت زیادہ پائی جاتی ہے عورتوں میں، اور اگر ایک عورت بھول جاتی ہے تو دوسری اس کو یاد دلا دے گی۔ اس لیے 2 عورتیں جو ہیں، 1 مرد اور 2 عورتیں جو ہیں وہ مثلا لازمی گواہ کے طور پر انہیں جو ہے وہ کر لے۔ اس میں مثلا میں اس میں رہن سہن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، حدیثیں بھی اس میں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ حدیثیں اس لیے زیادہ ساتھ لگاتے ہیں کہ جو بات آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے، حدیث سنا کر اس کی تصدیق کر دی جاتی ہے۔ جیسے آپ کو دنیا میں کوئی کاغذ آپ کے سامنے، آپ کی زندگی میں ہزاروں بار ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کہیں جاتے ہیں، کہیں آپ شناختی کارڈ بنانے جائیں یا کہیں بچوں کو اسکول میں ایڈمٹ کروانے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی اس پر کسی کے سائن کروا کے لائیں۔ پیپر دیتے ہیں نا نادرا والے، کہتے ہیں اس پر کسی کے سائن کروا کے لائیں، اس میں مہر لگا کے لائیں۔ جب مہر لگ جاتی ہے تو وہ تصدیق ہو جاتی ہے کہ یہ ہاں یہ جو واقعی بندہ یہ بات کر رہا تھا یہ صحیح کر رہا تھا، وہ مہر اس بات کی تصدیق ہوتی ہے۔ جب وہ اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہوتا ہے اور جب مہر لگ جاتی ہے تو وہ تصدیق ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں جو باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ ایک لفظ حق ہے اور سچ ہے، اور جب اس پہ حدیث کی آپ کو اسی سلسلے میں حدیث سنا دی جاتی ہے تو وہ اور یعنی کہ وہ اور پکی ہو جاتی ہے بات کہ یہ بات واقعی جو لکھی گئی ہے واقعی ہی حق اور سچ ہے۔ تو یہ حدیثیں ساتھ میں آپ کو اس لیے سناتی ہوں کہ آپ کو یعنی اس بات کی تصدیق پکی ہو جائے۔ اب یہ جو لین دین کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے لین دین کے بارے میں کہا ہے کہ 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی یا 2 مرد کر لو تو یا لکھ لو آپس میں، تو اس بارے میں یہ میں آپ کو ایک سادی سی اور آسان سی حدیث ہے، ذرا آپ سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے کہا کہ مجھے ایک گھوڑا خرید دو۔ آپ نے قیمت ادا کرنے کے لیے اسے اپنے ساتھ لے لیا۔ آپ نے رفتار تیز کی کہ وہ پیچھے رہ گیا۔ لوگ اس عربی سے یعنی کہ آپ دونوں جو آ رہے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ کہ آؤ میں تمہیں یعنی میں نے یہ گھوڑا خریدا تو پیسے لے لو، تو وہ جب پیچھے رہ گیا تو عربی نے اس گھوڑے کا سودا کرنے لگے۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ گھوڑا خرید چکے ہیں، یہاں تک کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اس کی قیمت لگا دی۔ عربی نے پکار کر کہا اگر آپ کو خریدنا ہو تو خریدیں ورنہ میں یہ کسی اور کو بیچوں گا۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ آپ نے عربی سے فرمایا کیا میں نے تم سے یہ گھوڑا نہیں خریدا؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے آپ کو بیچا ہی نہیں۔ بہت سے لوگ جمع ہو گئے، وہ عربی کہنے لگا کوئی گواہ پیش کرو تو میں نے یہ گھوڑا آپ کو بیچا ہے۔ تو جب مسلم وہاں آتا وہ عربی اس سے کہتا کہ تیری خرابی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوائے حق کی کوئی بات نہیں کرتے، یعنی حق کے سوا کوئی بات نہیں کرتا۔ اتنے میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے دونوں کی گفتگو سنی اور وہ کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے یہ گھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ سے پوچھا تم کس بنیاد پر گواہی دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کی نبوت کی تصدیق کی بنیاد پر۔ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گواہی کو 2 مردوں کی گواہی کے برابر قرار دیا۔ آپ کو سمجھ آئی کہ یہ حدیث یعنی جو باتیں سنائی جا رہی ہیں یہ اس کو پکا کر دیتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھوڑا خریدا، اسے کہا کہ میں نے یعنی کہ گھوڑا ایک میں نے خرید لیا جو تمہارا، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے تو اس نے کہا کہ کوئی گواہ لاؤ نا، کوئی گواہ، یعنی اس کو قیمت زیادہ مل رہی تھی نا، تو اس نے کہا کہ کوئی گواہ ہے، تو تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کوئی گواہ ہے تمہارے پاس تو لاؤ۔ تو پھر حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر اس میں سے ایک شخص نے کہا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں، یہ صادق اور امین ہے، یہ جو بات کہتے ہیں یہ سچ ہوتی ہے۔ تو اس پر حضرت خزیمہ نے دونوں کی گفتگو سنی تو حضرت خزیمہ نے کہا کہ یہ مجھے پتہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ گھوڑا آپ نے خریدا۔ اس نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے، بس یہ میں گواہی دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے کیوں ایسے گواہی دی؟ تو اس نے کہا کہ آپ کی یعنی کہ جو نبوت ہے میں اس کا اقرار کرتا ہوں، تو اس کی تصدیق کے بنا پر میں کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا خریدا ہے۔ دیکھ لیں ایسے کے معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے نبی کے ساتھ ہو گئے ہیں، تو آپ کیا خیال کرتے ہیں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے؟ ہمارے ساتھ ہوں گے، کیوں نہیں ہونے؟
جب ان کے ساتھ ایسے واقعات ہو گئے ہیں تو ہم پر تو لازم ہے، کیوں، ہم تو ان کی جوتی کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، ہیں؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی لین دین کا سلسلہ ہو اسے لکھ لیا جائے۔ اور اب آخر میں آیت نمبر 283 ہے، مثلا اس کا ترجمہ کہ اے ایمان والو، اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں کوئی کاتب نہ مل سکے تو پھر بھی کوئی چیز قرض دینے والے کے قبضے میں رہن رکھ دو تاکہ قرض دینے والے کو اطمینان رہے۔ اسی طرح اگر تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے پاس اپنی امانت بطور رہن رکھوائے تو ایماندار کو چاہیے کہ قرض کی ادائیگی کے بعد اس کی امانت اس کے حوالے کر دے، اور یعنی اپنے رب سے ڈرتا رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خیانت کر بیٹھے اور پھر عذاب الہی میں گرفتار ہو۔ اور اے ایمان والو، گواہی کو نہ چھپاؤ، جو شخص گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کا حال بھی معلوم ہے اور وہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے بھی واقف ہے۔ یعنی گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرض کے معاملات کو لکھنے کا حکم دیا، لیکن سفر میں کیونکہ کاتب کا ملنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا اگر کاتب نہ مل سکے تو قرض دینے والے کے پاس بطور کوئی چیز، یعنی اس کے پاس رکھ دو کوئی چیز، تو وہ قرض کی دستاویز دو گواہوں کی گواہی سے قرض دینے والا مطمئن ہو جاتا ہے، اس کی دی ہوئی رقم ضائع نہیں ہوگی۔ یہی صورتحال رہن میں پیش آتی ہے، قرض دینے والا مطمئن ہوتا ہے کہ اس کی دی ہوئی رقم ضائع نہیں ہوگی، اس لیے یعنی کہ قرض دار کی جو امانت ہے وہ اپنے پاس رکھے اور جب قرضہ واپس کرنی ہے تو اس کو امانت واپس کر دے، اسی میں مثلا بہتری ہے۔ اور یہ عادت ڈالیں کہ جب بھی کوئی لین دین کا معاملہ ہو تو اسے لکھ لیں، اور اگر سفر میں لین دین ہو تو اپنی کوئی چیز اس کو رہن کے لیے دے دے، تو جب وہ قرضہ واپس کرے تو اس کو وہ چیز واپس کر دے۔ اس آیت کا جو ہے وہ مفہوم حقیقی جو ہے وہ یہی ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں جو شخص خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیزوں کو لے کر حاضر ہوگا، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ پورا دیا جائے گا، یعنی اہل محشر پر کسی قسم کا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ دیکھیں، قرض کے ایسے تمام معاملات جن میں قرض کی ادائیگی مدت معین ہو لکھ لیا کریں، خواہ آپ سفر میں ہوں یا کہیں اور ہوں یا دوران سفر کاتب نہ ملے تو قرض دینے والا جو ہے وہ، جیسے میں نے ابھی آپ کو اس کی تفصیل جو ہے وہ اچھی طرح بتا دی ہے۔ دیکھیں، جب کسی کو قرض دیں تو بغیر سود کے دیں، نمبر 1۔ قرض دار کو چاہیے کہ زر اصل سے زیادہ کچھ نہ لے، یعنی کہ جو دینے والا ہے وہ اسے چاہیے کہ جو وہ دے رہا ہے بس وہی لے، سود فوراً توبہ کر لے سود کے متعلق، اور سود کی جو رقم باقی رہ گئی ہے اسے بھی چھوڑ دے۔ اگر قرض دار تنگ دست ہے تو قرض دار کو چاہیے کہ اس کی فراغی تک مہلت دے، اور اگر قرض دار تنگ دست نہیں ہے تب بھی مہلت دینا اچھا ہے۔ نمبر 5، اگر تنگ دست کے قرضے کو معاف کر دے تو اور بھی اچھا ہے۔ قرض کے ایسے تمام معاملات جن میں قرض کی ادائیگی معینہ مدت ہو تحریر کر لیا کرے۔ کاتب کو چاہیے کہ عدل و انصاف کرے، قرض لینے والا جو ہے وہ اس کی دستاویز کا مضمون جو ہے وہ صحیح طرح لکھے، کچھ کم پیش نہ کرے، ٹھیک ہے۔ قرض کی دستاویز پر دو مسلم مرد، اگر دو مسلم مرد میں یہ میسر نہیں تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہ کر لیں، اور جب انہیں گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ ضرور آئیں، انکار نہ کریں، اور ہر چھوٹی بڑی بات کو لکھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو قرض کے بارے میں اور سود کے بارے میں اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ سود اور قرض جو ان کے مسائل ہیں ان کے بارے آپ کو وضاحت میں سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر آپ کو کسی اور بھی ابھی کمی پیشی ہے تو آپ اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، اور بھی جس بات کے بھی سمجھ نہیں آئی تو آپ ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آیتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چلیں دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور ہم سب کو صحیح جو ہم قرآن پڑھتے ہیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں عمل والا بنا دے۔ آپ بھی یہی دعا کریں میرے ساتھ مل کر کہ یا اللہ ہمیں عمل والا بنا دے، عمل والا، تیری بتائی ہوئی باتوں پر ہم عمل کریں، عمل تو ہمارے عملوں کو قبول اور منظور فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔